अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ हिना सरफराज फ्रॉम पैगाम हक और आज हमारे साथ शामिल हैं हाफ़िज़ आतिफ़ साहब। तो आज और हम जो हमारा मौज़ू होगा वो है कुरान। कुरान के बारे में जो कुछ सवालात हैं जो हम उनसे पूछेंगे। इनको माशाअल्लाह हदीसों की भी बहुत नॉलेज है, हदीस साइंस पे इन्होंने पढ़ रखा है और कुरान के भी ये हाफ़िज़ है माशाअल्लाह और उनकी काफ़ी रिसर्च है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे सवालात हैं जो लोगों के ज़हन में आते हैं और कहना ये चाहिए कि कुछ गलतफ़हमियाँ हैं जो लोगों को अ, आती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ साहब, आपसे वालेकुम क्या सलाम। जी, तो आपको पता है आज का मौज़ू जो है हमारा वो हम एक तरह से ये कहना चाहिए कि कुरान के बारे में जो गलतफ़हमियाँ हैं लोगों को, तो उसके बारे में आप हमें मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी और हमारी ये कोशिश होगी कि उन गलतफ़हमियों को दूर किया जाए। हाँ, ज़रूर इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जैसे ये कुरान के जो वर्ज़न्स कहते हैं कि डिफरेंट वर्ज़न्स हैं, 7 हुरूफ, ये 7 हुरूफ का जो मामला है, तो उसके बारे में आप शुरू करें, फिर आगे मैं और सवाल करूँ। 7 वर्जन्स यानी आप वो 7 हुरूफ के बाबत पूछ रही हैं मुझसे? जी, जी, जी। जो ऐसा 7 हुरूफ के हवाले से रिवायत पेश की जाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 7 हुरूफ में कुरान नाज़िल किया गया। जी, इस बाबत तो देखें, ये भी रिवायात से ही अख़ज़ किया जाता है कि अल्लाह के रसूल के पास हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बारे में वाक़या आता है, सही बुख़ारी से मुस्लिम के अंदर। उसमें ये लिखा है कि उमर बिन ख़त्ताब ने एक मरतबा नमाज के दौरान एक शख़्स को, जिसका नाम हिशाम आया है, उसको देखा कि वो एक सूरत तिलावत कर रहा था। जी, तो उन्होंने उसको मुख्तलिफ़ पाया उस क़िरत से या उन अल्फ़ाज़ से जो वो पढ़ा करते थे। तो उसने उमर बिन ख़त्ताब ने उस शख़्स को नमाज़ पढ़ने के बाद अपना जो कपड़ा है उनकी गर्दन पे बाँधा और उससे घसीटते हुए अल्लाह के रसूल के पास ले गए। ये पूरा वाक़या सही बुख़ारी के अंदर ही लिखा हुआ है। अच्छा। अल्लाह के रसूल के पास जाके उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये उस किरात से, उस पढ़ने से मुख्तलिफ़ किरात कर रहे थे जो आपने हमें पढ़ाई है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस शख़्स से कि तुम मुझे पढ़ के सुनाओ। उसने पढ़ के सुनाया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ, ये जिब्रील ने मुझे ऐसे ही पढ़ाया है। फिर उमर बिन ख़त्ताब से कहा कि आप मुझे पढ़ के बताओ। उन्होंने पढ़ के बताया तो उन्होंने कहा कि जिब्रील ने मुझे ऐसे भी पढ़ाया है। फिर उस रिवायत के आखिर में अल्फ़ाज़ आए हैं कि जिब्रील ने मुझे 7 किरात के ऊपर कुरान पढ़ाया है, यानी कि कुरान मुझ पर 7 हुरूफ में नाज़िल हुआ है। असल अल्फ़ाज़ ये हैं, जी, तो ये सबआ क हुरूफ, 7 हुरूफ, जी, ये अल्फ़ाज़ उस रिवायत के अंदर आए हैं। और चूँकि ये 7 हुरूफ वाला मामला ऐसा है कि आपको पता है कि हुरूफ, 7 हुरूफ का मतलब ये है 7 कुरान, क्योंकि जी, हुरूफ का मजमुआ होता है लफ्ज़। अगर आप हुरूफ 7 हुरूफ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 कुरान थे जो मुख्तलिफ़ अल्लाह के रसूल के ऊपर नाज़िल फ़रमाए गए हैं। अच्छा, बाद वालों ने क्या किया है कि तर्जुमे के अंदर कुछ तब्दीली कर दी है, क्योंकि उनको भी ये मालूम था कि अगर 7 हुरूफ ही लिख दिए जाएँगे तो ये सवालात उठेंगे कि वो 7 हुरूफ कहाँ हैं? इस दुनिया के अंदर तो वो 7 हुरूफ मौजूद नहीं हैं। अगर अल्लाह के रसूल के ऊपर वो 7 हुरूफ में नाज़िल हुआ था, तो ज़रूरी था कि वो सातों हुरूफ ऐसे ही महफ़ूज़ हों जैसे कि अभी हमारे पास कुरान मुकम्मल तौर पे महफ़ूज़ है। उनका गैर महफ़ूज़ होना ही इस बात की दलील है कि वो रिवायत बातिल है और ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। कुरान जिन हुरूफ पर नाज़िल हुआ था, वही हुरूफ हमारे पास मौजूद हैं और इसीलिए हम इसके दावेदार हैं कि कुरान बग़ैर तहरीफ़ के, गैर मुहर्रफ़ हमारे पास मौजूद है और जैसा अल्लाह के रसूल पे नाज़िल हुआ था, वैसे ही हमारे पास इस वक़्त भी पाया जाता है कुरान। अगर आप खुद ही ये मवाद पेश कर देंगे कि 7 हुरूफ में नाज़िल हुआ और 7 हुरूफ अल्लाह के रसूल पे नाज़िल होने के बाद हमारे पास सिर्फ़ एक हर्फ़ के अंदर कुरान मौजूद है, तो हमारा जो गैर मुहर्रफ़ का ये या महफ़ूज़ होने का कुरान का दावा है, ये खुद ही बातिल करार पाता है। तो हम लोग जी, खुद ही ऐसा मवाद पेश करते हैं मुख़ालिफ़िन को कि मुख़ालिफ़िन के पास दलाइल मिल जाते हैं,
ہمارے دین کو یا ہماری کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پیش کرتے ہیں اس کو باطل قرار دینے کا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت کے الفاظ میں 7 احرف کا لفظ آیا ہے جس کی میننگ 7 حروف ہے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لوگ 7 قرات کر دیتے ہیں، کیونکہ جی اگر وہ 7 قرات نہیں کریں گے تو یہی اشکالات پیش آئیں گے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ان کا جی تو ان الفاظ میں ان کے معنی میں تبدیلی کر دینا اور 7 قرات کر دینا، یہ خود یہ بات ثابت کرتا ہے کہ وہ بھی اس معاملے کے اندر متردد ہیں اور اس کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ اگر 7 حروف ہیں تو وہ کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح تو یہ بات ہے۔ 7 حروف والی روایت تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے ایسے ہی اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا، اور اللہ کے رسول نے محفوظ ترین صورت میں اپنی امت کے حوالے کر کے اللہ کے رسول اپنے منصب رسالت کا جو فرض تھا اس کو مکمل کر کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہو جی سکتا کہ 7 حروف میں نازل ہو، ہمارے پاس 7 حروف میں نہ آئے اور ایک ہی حروف کے اندر، ایک ہی قرت کے اندر یا جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ روایت بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت باطل ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی جیسے کوئی آیت ہے ایسی جس کے بارے میں جو یہ روایتیں گھڑی گئی ہیں، یا قرآن میں کچھ ذکر آیا ہے اس قسم کا نہیں، یا نہیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہوا ہے کہ راویہ حدیث نے جو روایتیں بیان کی ہیں نا 7 حروف والی، اب یہ 7 حروف والی روایات بیان کرنے کے بعد کسی بھی روایت کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ وہ 6 حروف والے قرآن کون سا ہے اور کیسے پڑھا جاتا تھا۔ یہ کسی بھی روایت کے اندر نہیں لکھا ہوا۔ قرآن کے اندر ایسا کوئی ذکر یا اشارہ موجود ہی نہیں ہے کہ بس قرآن کو کسی اور الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جس یا اس کو نازل کیا گیا ہے۔ تو اس کا کیونکہ مطلب ہے وجہ کہ یہ یہ بالکل ہی من گھڑت ہے، یہ تو یعنی ہاں دیکھیں، قرآن میں تو ہے ہی منگڑت نہیں کوئی ذکر۔ قرآن میں تو کوئی اشارہ بھی نہیں ہے اس کا۔ بس من یہی گھڑت ہونے کا دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ راویان حدیث کم سے کم معلومات لے کر آتے تھے روایت کے اندر، جی کیونکہ جتنی کم معلومات وہ پرووائڈ کریں گے اتنا ہی جھوٹ پکڑنے کا جو امکان ہے وہ کم ہوگا۔ اگر زیادہ معلومات پرووائڈ کریں گے تو جھوٹ پکڑنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ اب انہوں نے کسی بھی روایت کے اندر یہ بیان نہیں کیا ہے کہ وہ راوی یا وہ صحابی کس طریقے سے قرآن پڑھ رہے تھے جس کی بابت اتنا الجھاؤ ہوا کہ عمر بن خطاب ان کی گردن میں وہ اپنا کپڑا ڈال کے کھینچتے ہوئے لے گئے، یعنی بات جھگڑے تک پہنچ گئی۔ جی وہ جی کون سے الفاظ تھے؟ کیونکہ جی اگر الفاظ نقل کر دے گا تو اس پہ مزید اشکالات پیدا ہوں گے کہ وہ الفاظ کہاں سے آئیں، کیسے الفاظ ہیں، اس کے ان الفاظ سے قرآن کے معانی میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ رہی ہے۔ صحیح صحیح یہ کم سے کم معلومات دیتا ہے راوی تاکہ جھوٹ پکڑنے کا امکان جو ہے وہ کم سے کم رہے۔ یہ جی روایتیں گھڑنے کا سب سے محتاط طریقہ ہے، کم سے کم معلومات دو تاکہ روایت جو بیان کی جا رہی ہے اس کو جھوٹ پکڑنے میں زیادہ مشکل ہو اور امکان کم ہو کہ جھوٹ پکڑا جائے۔ اور دیکھیے کہ اس کی وجہ سے کیسے ذہن میں شک آ جاتا ہے، اور وہ کتنی غلط چیز ہے جو قرآن کے بارے میں کسی شک و شبہات کا پیدا ہونا، یہ بہت ہی یعنی انتہائی خطرناک چیز ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اچھا جی، ایک قرآن کے اور بارے یہ میں دیکھیں، ہم لوگ جو کتاب قرآن پیش کر رہے ہیں، اللہ کا کلام بتا کے پیش کر رہے ہیں، تو یہ مواد بھی ہم لوگ خود ہی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے ان کو پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ آپ سے ہی دلیل لے کر آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ہم روایت حدیث کے ذریعے خود ہی ان کو دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ مواد ہم سے لے جاؤ اور جو جرت تمہیں کرنی ہے وہ جرت تم کر لو، کیونکہ جرت تو ہم نہیں کر سکتے۔ بالکل روایت حدیث کے اندر ایسی ایسی روایت موجود ہیں جس کی بنیاد پر دین اسلام پر، اللہ کے رسول پر، قرآن کے اوپر مختلف اشکالات اٹھائے جاتے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں مسلسل، اور جی وہ جی ہماری روایات کی کتابوں کے اندر ہی موجود ہے۔ صحیح ہم جو صحیح قرآن کے اوپر دعویٰ کرتے ہیں کہ غیر محرف ہے، اللہ کے رسول پر ایسے ہی نازل ہوا تھا، اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں ایسے ہی ملا ہے، اور اس کے علاوہ ہم دوسری کتابیں جو ہمارے پاس موجود ہیں روایت حدیث، جس کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ تاریخی مواد ہے اور مکمل اس کی حیثیت ویسی ہی ہے گویا کہ جس سے قرآن محفوظ ہے ویسے ہی روایتیں بھی محفوظ ہیں۔ اب یہ روایات کو ہم پیش کرتے ہیں، آپ دیکھیں روایات کی کتب کے اندر ہر طبقے، ہر فرقے کی تسکین کا سامان موجود ہے، جو چاہتا ہے اس سے حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن کے بارے میں آپ جائیے کتابوں کے اندر، المصاحف ابن ابی داؤد کی کتاب ہے، اس کے اندر یہاں تک لکھا ہوا ہے
کہ عثمان بن عفان نے اس قرآن کو جمع کیا تو ان کے پاس سائل یہ سوال کرنے گیا کہ یہ قرآن اس کے اندر کچھ غلطیاں موجود ہیں. تو عثمان بن عفان کے الفاظ سنیے گا کہ عثمان بن عفان کے جو الفاظ ہیں وہ راوی نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو غلطیاں ہیں اس کے اندر یہ قریش کی زبان میں ہیں، قریش ان غلطیوں کو خود ہی صحیح کر لیں گے. یہ المصاحف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور المصاحف میں ہونے کے بعد ان روایات کو مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، کرتے آ رہے ہیں مسلسل. تو نقل کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو نہیں مانتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، تو اس کو دری سمندر برد کر دیں، ختم کر دیں ان کتابوں سے. آپ مسلسل ان کو نقل کر کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے یہ غلطیوں کا مجموعہ ہے، اور یہ اس وقت جب لکھا گیا تھا اس وقت بھی غلط ہے. اور اس کے علاوہ اسی کتاب کے اندر اما عائشہ سے یہ روایت بھی موجود ہے کہ انہوں نے 4 غلطیاں واضح بھی کی کہ قرآن میں یہ 4 غلطیاں موجود ہیں. اچھا، اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کس طریقے کا مواد قرآن کے بارے میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ کا دعویٰ قرآن کے بارے میں کیا ہے کہ قرآن جو ہے ایک محفوظ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور جو دلائل آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، روایت حدیثی کتابوں میں، وہ آپ کے قرآن کو باطل قرار دے رہے ہیں. جی، تو یہ آپ اپنے دعوے کے بالکل خلاف مواد پیش کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ جرأت کریں گے آپ کی دین کے خلاف، کتاب کے خلاف. صحیح بات ہے. تو اسی سے متعلق یہ دوسرا سوال ہے، یہ وہ حفاظت کا. تو اس کے بارے میں آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ جیسے قرآن کی جو حفاظت کا معاملہ ہے، یہ ظاہر ہے اللہ نے اپنے خود ذمہ لیا ہے، اور تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے لوگوں کو؟ میں نے آپ کا سنا تھا، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا تھا اپنے لیکچر میں. قرآن کے بارے میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن میں خاتم النبیین کا الفاظ آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول نبیوں کے آخر ہیں. تو اس کے بعد جو کتاب رہنمائی کے لیے امت کو دی گئی ہے وہ یقیناً وہ کتاب ہونی چاہیے تھی جو محفوظ ہو، غیر محرف ہو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کا جو حفاظت کا اہتمام ہے وہ کیا جاتا رہا ہے. ہر دور کے اندر یہ کتاب محفوظ رہی ہے، اور ابھی آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ کتاب مانی جاتی ہے کہ یہ غیر محرف ہے اور محفوظ ہے. جنریشن ٹو جنریشن اس کو نقل کیا جاتا رہا ہے. ہمارے پاس یہ ویسے ہی پڑھی جاتی ہے جیسے کہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی. آپ سمجھ لیں کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ہر گھر کے اندر اس کے پڑھنے والے موجود ہیں، اس کے حفظ کرنے والے موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آج کے زمانے میں اس کے حافظ موجود ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس زمانے میں یہ کتاب نازل ہو رہی تھی اس زمانے میں حفاظ کی تعداد کتنی ہوگی. جبکہ ہم اپنے جذبہ ایمانی کو دیکھ لیں اور اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جماعت کی شکل میں کام کر رہے تھے، تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ ان کے جذبہ ایمانی میں اور ہمارے جذبہ ایمانی میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب آج کے دور میں یہ حال ہے کہ ہم ذرا سی بھی غلطی برداشت نہیں کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر کسی عالم کو بھی سنتا ہے نا کہ قرآن میں غلطی کر رہا ہے تو وہ اس کی بھی تصحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ میرے اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ چھوٹے بچے بھی غلطی نکال دیتے ہیں. تو اس درجے کو حفاظت ہے. تو اس سے زیادہ حفاظت تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تجربے کے خلاف ہوگی کہ ہم کہیں کہ یہ محفوظ کتاب نہیں ہے. تجربہ اور مشاہدہ اس پہ گواہ ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے. یہ تو قرآن میں بھی اس کا مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ذکر ہے، ذکر والا ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ اس میں ذکر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم جو ہیں وہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کے اندر جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. مزید برآں میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ اس کی درجے کی جو حفاظت کا درجہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے. مشاہدہ بھی اس پر گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے سامنے پورے زمانے کے اندر اس کتاب کو لاکھوں لوگ حفظ کر رہے ہیں، اور لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اس کی چھپائی ابھی بھی چل رہی ہے، اور ہمیشہ سے اس کا یہی اہتمام رہا ہے. جی، ایک سوال میں اس جگہ پہ میں یہ کرنا چاہوں گی کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے جیسے دنیا سے جانے کے بعد لکھا گیا،
تو یہ دیکھیں یہ ایک جو جیسے شک پیدا کیا جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ امی تھے تو جیسے ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ بھی اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ تو آپ جی، قرآن کیا کہتا ہے اور آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے, آپ بتائیں گے اس کے اس بارے کو میں واضح کر دوں. میں نے آپ کے ساتھ جو پچھلا ایک سیشن کیا تھا وہاں پر بھی کچھ اشارے کنارے کے اندر اس بابت گفتگو کی تھی. اس کو میں واضح کر دیتا ہوں. جی دیکھیں یہ جتنی بھی باتیں ہمارے یہاں موجود ہیں نا ان کا جو سمجھ لیں کہ دلیل ہے وہ صرف اور صرف روایت حدیث ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی زندگی کے اندر اس قرآن کو مرتب کروا کر ایک کتاب کی صورت میں چھوڑ کر نہیں گئے تھے تو یہ تو اللہ کے رسول کی شان رسالت پر حملہ ہے. بالکل کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے منصب رسالت کو مکمل اور محفوظ ترین صورت میں امت کو چھوڑ کر نہیں گئے ہیں, ان کے ثبوت کر کے نہیں گئے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر زمانے کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے محفوظ ترین صورت میں اللہ کی کتاب لوگوں کو منتقل کر کے ان کے ثبوت کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتاب کو مرتب نہیں کیا اور کتابی صورت میں اللہ کے رسول اس دین کو, اس لیے کہ دین کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہمارے پاس صرف کتاب اللہ ہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول اس کو مرتب کروا کے نہیں گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول دین کو محفوظ ترین صورت میں چھوڑ کر نہیں گئے. جبکہ جی اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ فرماتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ آپ کے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کو آپ پہنچائیں گے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کو مکمل طریقے سے نہیں پہنچایا. تو اللہ کے رسول اس کو مکمل طریقے سے سپرد کر کے گئے ہیں, امت کے حوالے کر کے گئے ہیں, اور اس پر قرآن کی کئی آیات گواہ ہیں. میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے رسول کے بارے میں سب سے پہلا جو اشکال پیش کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ ایک بنیادی اشکال ہے جو ہمیشہ سے پیش کیا جا رہا ہے, اور ابھی بھی آج کے زمانے کے اندر بھی اللہ کے رسول کے اوپر یہی اشکال پیش کیا جاتا ہے, اور اس کو بطور معجزہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ کے رسول کو پڑھنا نہیں آتا تھا, لکھنا نہیں آتا تھا, اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو لکھنا اور پڑھنا آنا شروع ہو گیا. دیکھیں اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ عنکبوت میں آپ جائزہ لیجئے آیت نمبر 48 کے اندر, وہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ, اس سے پہلے آپ نہ تو کسی کتاب سے تلاوت کیا کرتے تھے. اب اس کو آپ سمجھتے رہیے گا, کسی کتاب سے نہ تو تلاوت کیا کرتے تھے, من قبل ہی اس سے قبل, ولا تخطه بیمینک, اور نہ ہی اپنے دائنے ہاتھ سے کچھ لکھا کرتے تھے. اذا لارتاب المبطلون, تب تو اس کو باطل قرار دینے والے کسی شک اور شبہ میں مبتلا ہوتے. یعنی کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے من قبل ہی کی قید لگائی ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول نہ پڑھا کرتے تھے کسی کتاب سے اور نہ ہی لکھا کرتے تھے. اب آپ بتائیے اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول لکھا بھی کرتے تھے اور پڑھا بھی کرتے تھے. یہ تو بالکل واضح ہے. یہ تو بالکل صاف بات ہے. دیکھیں کہ اس آیت کے اندر میں نے پڑھا من کتاب. اب یہاں پر من کتاب کا مطلب یہ خود ہی اس کا سیاق و سباق متعین کر رہا ہے. اگر آپ اس کو اوپر کی آیت سے پڑھنا شروع کریں, آیت نمبر 45 سے, جس میں یہ کس میں سے پڑھنا شروع ہو رہا ہے, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اب یہاں پر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب سے آپ کتاب کو گننا شروع کریں, 4 مرتبہ کتاب کا ذکر آیا ہے, اور یہ 4 مرتبہ جو کتاب کا ذکر آیا ہے یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کا ذکر ہے اس میں. اس کے بعد آیا ہے آیت نمبر 48 میں وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب, کیونکہ اللہ کے رسول کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول پچھلی آسمانی کتابوں سے دیکھ دیکھ کر لکھا کرتے ہیں. اس کا رد اللہ کے رسول اللہ نے کیا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول امیوں میں سے آئے تھے. آپ نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہ تو پڑھی ہے
اور نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ لکھا ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کا نزول شروع ہوا ہے تو اللہ کے رسول اس کو لکھا بھی کرتے تھے اور اللہ کے رسول اس کو پڑھ کے لوگوں کو سنایا بھی کرتے تھے۔ اور یہی بات آپ سورۃ الفرقان میں جا کے پڑھیں، کفار کا اعتراض بھی اللہ کے رسول کے اوپر یہی تھا، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، اکتتبھا، اس نے اس کو لکھا ہے۔ دیکھیں کفار یہ مانتے تھے کہ اللہ کے رسول لکھتے ہیں، یہ لکھنا point. جانتے، یعنی کفار بھی مانتے تھے، تو آج کیا مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا؟ یہ تو بہت بڑی دلیل ہے کہ اور قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے، بالکل۔ ہاں، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ پچھلوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یا باتیں ہیں یا سطریں ہیں، اکتتبھا، اس نے اسی کو اپنے پاس لکھ لیا ہے۔ وہ کہتے تھے تمہارے پاس کوئی نیا پیغام نہیں آیا ہے، تم پچھلوں کے افسانے لکھ لیا کرتے ہو۔ اکتتبھا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب دیکھیں یہاں پر تملا کا لفظ آیا ہے، تملا کو آپ سمجھ لیں انگلش میں ڈکٹیشن کہتے ہیں۔ ڈکٹیشن کو اگر آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں گے، ڈکٹیشن کیسے ہوتا ہے؟ آج کے زمانے کے اندر بھی ایک بچہ املا کے لفظ سے واقف ہے، ڈکٹیشن سے واقف ہے، کہ بچے کے سامنے یا کسی کے سامنے کوئی چیز پڑھی جائے تو وہ سن کر اس کو لکھ لے، یعنی اللہ کے رسول سن کر سمجھتے بھی تھے اور سن کر بھی لکھنا جانتے تھے۔ یہ بات کافر بھی مانتے تھے اور آج کے مسلمان اس کا انکاری بنا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر یہ اشکال پیش کیا جانا کہ اللہ کے رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا، یہ بالکل باطل ہے، بلکہ قرآن خود گواہی دیتا ہے، کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول لکھتے بھی تھے، اور اللہ کے رسول قرآن نازل ہونے کے بعد کتاب کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کتاب کو لکھ کر اپنے داہنے ہاتھ سے اور لوگوں کو پڑھ کر بھی سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر ہی اللہ کے رسول نے قرآن کو مرتب کر کے اپنی امت کے حوالے کیا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول کو پڑھنا نہیں آتا تھا، بلکہ لکھا ہوا معلوم نہیں ہوتا تھا کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ذرا، روایت حدیث میں ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، تو اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہے مجھے بتاؤ۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے نا، اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا کہاں ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں لکھا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کتابوں کے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں آپ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ کے رسول نے خود کو قرآن مرتب نہیں کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کے بارے میں اشکال پیش کرنا کتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ نے بعد میں جا کر یہ ثابت کر دینا ہے کہ اللہ کے رسول کے جو صحابی تھے وہ مومن نہیں رہے، وہ مرتد ہو گئے، وہ اللہ کے رسول کے دین سے پھر گئے، اور انہوں نے قرآن خود سے لکھا تھا، اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کیا لکھا ہے، تو انہوں نے قرآن میں اپنی طرف سے الفاظ شامل کیے ہیں، اور آج ہمارے پاس جو قرآن ہے یا مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے وہ محرف قرآن ہے، کیونکہ ان کے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو کتنا آسانی سے آپ قرآن کو اپنی طرف سے آپ مواد پیش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ قرآن کو باطل ثابت کر سکیں، یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم میں تو جرت نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہہ سکیں، لیکن ہم آپ کو مواد پرووائڈ کر دیتے ہیں، آپ کھل کر جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ قرآن اور دین کے خلاف کریں اور اللہ کے رسول کے خلاف کریں۔ آپ میں یہ جرت نہیں ہے کہ آپ اس مواد کو اپنی کتابوں سے نکال دیں کہ نہیں یہ باطل چیزیں ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے، بلکہ آپ تو اس کو شائع کر رہے ہیں، لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور جو نئے لکھاری ہیں، جو نئے مصنفین ہیں قرآن کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ خود بھی اس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ تعریف ہو چکی ہے، قرآن ہمارے پاس صحیح حالت میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیے ذرا آپ کے دوسرے سوال کی طرف۔ اب جب اللہ کے رسول کے بارے میں یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اور آپ نے قرآن کو مرتب نہیں کیا تھا اپنی زندگی کے اندر، جی، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اب تاریخ بیان کرنے کے لیے سوالات تو اٹھیں گے، پھر قرآن مرتب کب ہوا، تو اس کے لیے بھی پھر روایات بنائی گئی ہیں۔ اب وہ روایت کیا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، اب یہ تقریباً 1.5 سال بعد یا 2 سال بعد، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ ابو بکر کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 2 سال تک رہا ہے ان کی خلافت کا، اس میں جنگ یمامہ پیش آئی۔ جنگ یمامہ کے اندر کچھ صحابہ شہید ہو گئے جن کا نام 70 صحابہ، یا میں کہتا ہوں 70,000 صحابہ کا نام لے لیجئے آپ، کہ عمر بن خطاب آتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو بکر سے کہ 70 صحابہ یا 70,000 صحابہ
حافظ قرآن قرہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے. اب مجھے خوف ہے کہ قرآن جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اب یہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیا پیش کر رہے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس صرف 70 لوگ تھے, یہ 70,000 لوگ تھے جن کے پاس قرآن موجود تھا یا قرآن حفظ کیا ہوا تھا انہوں نے, یعنی آپ یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. اس کے برعکس آپ اس بات کے دعوے دار بھی ہیں کہ انجیل اور توراہ یہ کتابی شکل میں موجود تھی اس زمانے کے اندر بھی, جی لیکن آپ کا قرآن جو تھا وہ قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. صرف اور صرف سینوں کے ذریعے محفوظ چلا آ رہا تھا کہ اگر آپ کے لوگ ختم ہو جاتے ہیں تو قرآن جو ہے اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. یہ پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ آپ ایسا کریں کہ قرآن کو مرتب کریں. ابو بکر کہتے ہیں کہ میں وہ کام کیوں کروں کہ جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. آپ الفاظ پہ غور کر لیجئے, میں وہ کام کیوں کروں جسے اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے. پھر ان دونوں کا مکالمہ چل رہا ہے, ابو بکر کو عمر سمجھا رہے ہیں, یہاں تک کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ میرا سینہ جو ہے وہ کھل گیا اس معاملے کے اندر. انہوں نے بلایا ایک جوان صحابی کو, ان جوان صحابی کا نام تھا زید بن ثابت. آپ الفاظ سنیے گا روایت کے, جی زید بن ثابت. زید بن ثابت کو بلایا جاتا ہے, یہ انصاری صحابی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ منتخب کسے کیا جا رہا ہے, انصاری صحابی کو, یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں 13 سال جو مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں ان میں سے کسی کو منتخب نہیں کیا جا رہا. ورنہ ابو بکر تو عمر کو بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ جمع کرنا شروع کر دیں قرآن, کیونکہ ہمارے یہاں تو ابو بکر اور عمر کو ایک سب سے افضل ترین قرار دیا جاتا ہے. بلکہ میں نے تو بہت سے لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ انبیاء کے بعد دنیا کائنات کے اندر انسانیت میں ابو بکر سے زیادہ افضل بنایا ہے ہی نہیں گیا ہے. اس طرح کی مبالغہ آمیزی جو ہے وہ کی جاتی ہے ان لوگوں کی ذات کے بارے میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ منتخب کیا جا رہا ہے زید بن ثابت کو. زید بن ثابت سے کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن جمع کریں. ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں وہ کام کیوں کروں جسے اللہ کے رسول نے انجام نہیں دیا. اب آپ دیکھیں زید بن ثابت یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. یہ روایت غالباً صحیح بخاری کے اندر اس کا جو نمبر ہے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن شاید جو ہے وہ 1800 کچھ ہے, 1888 ہے یا 86 ہے یا 2686 یا 88 ایسے کچھ نمبر ہے. اس روایت کے تقریباً 18 روایات کے بعد جب آپ روایت کھولیں گی نا صحیح بخاری میں کتاب الفضائل قرآن کے اندر, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن جمع کرنے والے کتنے حضرات تھے. اس روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن جمع کرنے والے 4 لوگ تھے. ان میں ایک نام زید بن ثابت کا بھی لکھا ہوا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ زید بن ثابت کو ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ زید بن ثابت. اور آگے جا کے خود زید بن ثابت کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن جمع کیا کرتے تھے. تو یہ کتنا تضاد ہے ان روایات کے اندر, بہت تضاد ہے. زید بن ثابت خود جمع کرنے والے, اگر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ قرآن جمع کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس قرآن ہے, میں نے خود جمع کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں, یہ لوگ قرآن میں لے کے آ رہے ہیں, کیا ضرورت ہے قرآن جمع کرنے کی. اور کیا ابو بکر اور عمر کے پاس قرآن جمع نہیں تھا جو زید بن ثابت کو مقرر کیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن جمع کریں؟ ان کے پاس تو خود قرآن ہونا چاہیے جس سے وہ پڑھتے ہوں. میں کہتا ہوں کہ حافظ قرآن کتنا ہی زیادہ مضبوط ہو قرآن یاد کرنے کے اندر, لیکن کیا وہ اپنے آپ کو کتاب سے غنی قرار دے سکتا ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کتاب کا محتاج نہیں ہوں؟ کتاب اس کی لازمی ضرورت ہے کتاب کی, چاہے وہ کتنا ہی مضبوط حافظ قرآن. تو ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں ہم لوگ کہ ان کے گھروں کے اندر قرآن موجود نہیں ہوں گے, یا وہ قرآن جو ہیں وہ جمع کرنے کے بعد زید بن ثابت کے لوگوں کے گھروں پہ گئے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اس روایت کا اور جائزہ لیں گے نا تو اس میں یہاں بھی تک لکھا ہوا ہے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں ایک آیت تھی جو ہم اللہ کے رسول سے سنا کرتے تھے, اللہ کے رسول اس کو پڑھا کرتے تھے, وہ ہم سے مفقود ہو گئی. یہ الفاظ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں کہ وہ آیت ہم سے مفقود ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم اس کو ڈھونڈنے لگے اس آیت کو. وہ آیت ہمیں خزیمہ بن ثابت کے گھر پہ جا کے ملی ہے, ان کے پاس لکھی ہوئی تھی, ان کے علاوہ کسی کے پاس وہ آیت نہیں تھی. اب آپ اندازہ لگائیے آپ کس درجے کا مواد پیش کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیت مفقود ہو گئی تھی اور ایک بندے سے جا کے آپ کو ملی ہے. پوری روایت حدیث میں کتب جرح و تعدیل میں اس خزیمہ بن ثابت کے بارے میں کوئی مواد موجود نہیں ہے کہ یہ کون شخص ہے
مسلمان بھی تھا یا منافق تھا اس کا بھی کچھ نہیں پتا، اور آپ پیش کر رہے ہیں کہ ایک بندے سے آیت ملی ہے، وہ آیت ہی مفقود ہو گئی تھی، یعنی کہ مدینے میں کسی کے پاس وہ آیت موجود نہیں تھی۔ بڑے افسوس کی یہ بات آپ ہے بات پیش کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں۔ تو جی۔ دیکھیں اب یہ روایت آپ اس متن سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا متن کتنا باطل ہے۔ یہ ہمارے بیان کردہ دعویٰ کے بالکل خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن محفوظ ترین کتاب ہے، اللہ کے رسول کے زمانے سے محفوظ چلی آ رہی ہے، اور بعد میں ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر کے زمانے میں اس کو محفوظ کیا گیا ہے، جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دعویٰ اس کے بارے میں غلط ثابت ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر اور ہم یہ بھی قرآن میں پیش تو کر رہے ہیں کہ آیت مفقود ہو چکی تھی۔ مفقود کا مطلب ہے گم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، یہ بھول گئے ہیں لوگ اس کو، وہ مل نہیں رہی ہے۔ اگر زید بن ثابت کو ابو بکر عمر کے پاس مل جاتی تو وہ خزیمہ کے پاس کیوں جاتے؟ اس روایت کے مطابق خزیمہ بن ثابت کے پاس جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ آیت مل ہی نہیں رہی ہے، وہ آیت وہاں سے مل گئی، انہوں نے لکھ دیا۔ اور بالکل بعین ہی یہی واقعہ آپ عثمان بن عفان کی جو روایت آئی ہے وہاں بھی یہی پڑھیں گی کہ وہاں پر لقد جاءکم رسول من انفسکم والی آیت نہیں مل رہی تھی ان کو، وہاں ابو خزیمہ نام لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس بندے کے پاس یہ والی آیت ملی ہے، اور ہم نے اس سے پوچھ کر یہ والی آیت قرآن میں نقل کر دی ہے، لکھ دی ہے۔ جی۔ اب اس کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ ذرا قرآن سے بتا دیں کہ جیسے وہ کتاب مستورہ وہ آیا ہے آیت نمبر 17 کی 58 ہے یا 52 کی 2 میں، اگر آپ کو یاد ہے یا میں نکال کے دوں آپ کو۔ آپ یہ دیکھیں، جب آپ قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، خود قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی تو آپ مجھے بتائیں کتاب کہتے کس کو ہیں؟ میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، آپ اس کتاب کے صفحات کو الگ الگ کر دیجئے، آپ کتاب کہیں گی اس کو؟ آپ ہرگز کتاب نہیں کہہ سکتے اس کو۔ وہ کتاب نہیں آپ کہلاتی۔ کتاب اس کو جب ہی کہیں گے جبکہ وہ جلد بندی کے اندر ایک جگہ جمع ہو، کیونکہ منتشر اوراق کو کتاب نہیں کہا جاتا۔ جس طرح روایت حدیث میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ منتشر اوراق تھے، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، چمڑے پہ لکھا ہوا ہے، کھالوں پہ لکھا ہوا ہے، ہڈیوں پہ لکھا ہوا ہے، تو منتشر اوراق کو کتاب نہیں کہا جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کتاب کے بارے میں دلیل دے رہا ہے کہ یہ کتاب ہے۔ بالکل۔ اور آپ یہ دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ان سے کہہ دو کہ اس کے مثل کوئی ایک صورت لے کر آ جائیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، ان سے کہہ دو کہ اس کے مثل 10 صورتیں لے کے آ جائیں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیے کہ جب 10 صورتوں کا ایک صورت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا ہے تو یہ قرآن صورتوں کا مجموعہ تھا، یہ صورتوں کی ترتیب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اللہ کے رسول نے مرتب کی ہے، صورتوں کا مجموعہ تھا، اور یہ تمام مجموعہ تو تھا، یہ ایک جگہ جمع تھا، اور یہ تمام کی تمام جو ترتیب ہے صورتوں کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیے میں نے جو بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے صحیح۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورہ ہود کی آیت ہے، سورہ ہود کا سورت نمبر ہے 11، اور اس میں کتنی صورتیں لانے کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ 10 صورتیں لانے کا، جی۔ اور اس کا سورت نمبر 11 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترتیب قرآنی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سورۃ البقرہ میں یہ آپ بات آئیے، بھی ثابت ہو رہی ہے، یہ بالکل۔ سورۃ البقرہ میں آپ آئیے، سورۃ البقرہ میں جب ان سے کہا گیا کہ تم اس کے مثل ایک صورت لے کر آ جاؤ، سورۃ البقرہ کا نمبر کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کا 2واں نمبر ہے، جب دوسرے نمبر کی صورت میں ایک صورت لانے کا مطالبہ ہے، اور 11ویں صورت میں 10 صورت لانے کا مطالبہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب قرآنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اس قرآن کو مرتب کیا ہے اور اپنی امت کو سپرد کیا ہے، اور ایسے ہی ہمارے پاس چلا آ رہا ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات بتائی آپ نے، یہ تو قرآن سے ہی جیسے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اچھا، ایک میں پوائنٹ یہ امی کا جب میں نے ذکر کیا تھا تو آپ نے اپنے لیکچر میں بڑا اچھا بتایا تھا کہ امی کیوں کہتے تھے رسول اللہ کو، اس کی بھی ایک دیکھیں وجہ تھی کہ ان کی امی اللہ کے رسول کو، دیکھیں قرآن کے اللہ اندر نے جیسے کیوں مخاطب کیا ہے، اللہ نے امی کیوں مخاطب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو مخاطب اس لیے کیا ہے کہ لوگوں نے وہی نام بنائے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے امی اور اوت الکتاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا،
وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ. اب دیکھیں اوتوا الکتاب کے مقابلے میں امی آیا ہے، تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ قرآن نے کیا چیز متعین کی ہے. قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اوتوا الکتاب یعنی کہ کتاب والے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے کیا ہیں، والامیین، اور امیین، یعنی امی وہ لوگ تھے جنہیں کتاب نہیں دی گئی تھی، انہیں یہ لوگ امی کہا کرتے تھے. ادھر ہی سورہ آل عمران میں آپ جا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ هُوَ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. یہ آیت شروع ایسے ہو رہی ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ هُوَ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اہل کتاب کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو بہت سا مال دیں یہ آپ کو ادا کر دیں گے، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو 1 دینار بھی دیں تو یہ ادا نہیں کریں گے آپ کو. آگے لکھا ہوا ہے ذالک بانہم قالوا، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیین کے بارے میں ہم پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اگر ہم امیین کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو ہم پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اوت الکتاب، یہ اہل کتاب امی کس کو قرار دے رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں ملی ہے اس لیے یہ امی ہیں، ان کو امی قرار دیتے تھے. قرآن نے اس کو خود ہی متعین کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول کو اسی نسبت سے امی قرار دیا گیا. کیونکہ آپ دیکھیں وہاں پر سورۃ الجمعہ میں والذی بعث فی الامیین، آپ یہاں غور کریں اس آیت کے اوپر، وہی ہے جس نے امیین میں سے رسول بھیجا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ان پڑھ ہے، غیر پڑھا لکھا ہے، تو بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پورا کا پورا مکہ جو ہے وہ غیر پڑھا لکھا تھا، ان پڑھ تھا؟ یہ تو نہیں پورا کا سکتا. پورا مکہ. جبکہ اللہ کے رسول تو خود، اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے امیین میں سے رسول بھیجا ہے. اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول امی تھے، مطلب کہ ان پڑھ تھے، ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کو پڑھنا آتا ہو، کیونکہ اللہ کے رسول تو انہی میں سے مبعوث فرمائے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو ان تمام کو امی قرار دیا ہے، تو سارے کے سارے غیر پڑھے لکھے اور لا علم لوگ تھے. اور جبکہ ہمیں آپ تو پتہ ہے کہ ابو جہل تک بھی پڑھے لکھے تھے. ہاں، جبکہ آپ تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ عرب والے بڑے شعراء تھے، ان کے شعروں کو خانہ کعبہ کے اوپر لٹکایا جاتا تھا. کیوں لٹکاتے تھے وہ؟ اگر کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو لٹکاتے کس کے لیے تھے؟ تو یہ بالکل. تو آپ کی بات تاریخ کے بالکل خلاف ہے، اور آپ جو پیش کر رہے ہیں اس کے بالکل خلاف اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، اور جو آپ تاریخ پیش کر رہے ہیں اس سے تو ثابت کر رہے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. لیکن جب دین کی بات آ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کے بارے میں ان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ سارے کے سارے جو ہے ان پڑھ تھے. تو یہ بالکل غلط جو ہے نظریہ ہے. اس نظریے کی تردید تاریخ بھی کر رہی ہے اور قرآن بھی اس کی نظریہ تردید کر رہا ہے. قرآن نے متعین کر دیا ہے امی کون ہے اور اوت الکتاب کون ہے. وہ جن کے پاس کتاب نہیں آئی تھی تو ان کو جن کے امی پاس کہا. کتاب نہیں آئی تھی وہ امی ہے. قرآن کی دونوں آیتیں آپ دیکھ لیں، دونوں میں متعین کر دیا گیا ہے قرآن کے اندر. جی جی. اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح کر دیا کہ یہ امی کون ہوتے ہیں. یہ امی وہ ہیں کہ جن کو کتاب نہیں دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے هو الذی بعث والی جو میں نے ابھی آیت بیان کی ہے آپ کے سامنے، وہاں تمام لوگوں کو امی قرار دیا ہے. اسی نسبت سے اللہ کے رسول بھی امی ہی قرار پائے، کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس بھی کتاب اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کہ جس قبیلے میں کوئی کتاب نہیں آئی تھی، تو اللہ کے رسول بھی امی قرار پائے. جی بہت اچھا سمجھایا آپ نے. یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے، وہ قرآن سے ہی ثابت ہو جاتی ہے. یہ اللہ قرآن کا بڑا اعجاز ہے کہ ماشاءاللہ سب اسی سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا ایک اور سوال ہے، جیسے لوگ عام طور پہ یہی سنتے ہیں کہ جیسے اعراب جو ہیں وہ بعد میں لگے ہیں یا نقطے بعد میں لگے ہیں، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. آپ کچھ بتائیں گے اپنی ریسرچ سے؟ اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جب قرآن کو مرتب کر دیا گیا تو اس کے بعد کئی عرصے کے بعد، آپ نے حجاج بن یوسف کا شاید نام سنا ہوگا. حجاج بن یوسف کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ اعراب اور نقطے جو ہیں یہ قرآن پر لگوائے، اور وہی اعراب اور نقطے ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں. دیکھیں نقطوں کے معاملہ ایسا ہے کہ اگر نقطے نہ ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ زبان مبہم رہتی ہے، اور سمجھ لیں کہ عربی نہیں کہلائے گی، بلکہ عربی کے اعتبار سے
بلکہ یہ عجمی زبان کہلائے گی، کیونکہ عجمی کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کسی کا غیر واضح ہونا، مبہم ہونا، مشتبہ ہونا. ورنہ آپ دیکھیے کہ یہ جو حروف اگر آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو حروف تہجی جو عربی زبان کے ہیں اس میں با، تا، سا، ان کی پہچان ہی آپ کو نقطوں کے ذریعے ہوتی ہے. بالکل جیم، ہا، خو، اس کی پہچان ہی آپ کو نقطوں کے ذریعے ہوتی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ زبان ایسی رائج ہو اس زمانے کے اندر کہ جس میں نقطے نہ ہوں. یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ زبان دانی کے جو علم ہے اس سے لا علمی کا ثبوت ہے اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو. بالکل یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی زبان بنا دی جائے جس میں یہی پتہ نہ ہو کہ با کون سا ہے، تا کون سا ہے، سا کون سا ہے، اور اس کے اندر اتنے بڑے کلام کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ اختلافات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اختلافات کو رفع کرنے کے لیے آیا تھا. اگر اللہ تعالیٰ ایسی زبان کو منتخب کر لے کہ جس میں خود اختلافات بھرپور ہوں اور جس میں پڑھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ جیم ہے، ہا ہے، خو ہے، جبکہ ان کا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ بالکل سیم ہے، صرف نقطوں کا ہی فرق ہے، تو بالکل اللہ بالکل تعالیٰ کیسے پر خود پتہ بھی چلے ایسی گا؟ زبان کو منتخب نہیں کر سکتا. اتنے بڑے کلام کو اللہ تعالیٰ پہنچانے کے لیے یہ منتخب کر ہی نہیں سکتا ایسی زبان کو جو اپنے معنی، اپنے لفظ بتانے کے اندر جو ہے وہ محتاج ہو اور اس میں واضح نہ ہو. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. دوسری بات اعراب والی ہے. یہ اعراب والی بات بھی جو لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر، اس میں نام آتا ہے ابو الاسود دوری کا کہ حجاج بن یوسف نے اس شخص کو منتخب کیا کہ وہ قرآن کی اعراب لگائے. آپ بھی دیکھیے کہ عربی زبان کے اندر اعراب لگانے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ اعراب میں تبدیلی کر دیتے ہیں تو معنی کے اندر بالکل تبدیلی ہو جاتی ہے. اخرجا، اخرجا، اخرجو، یہ ایک ہی میں نے اسٹرکچر کے اندر صرف زبر زیر پیش سے اخرج، اخرج، امر بنا دیا، مجہول بنا دیا، معلوم بنا دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی لفظ کے اندر اگر آپ اعراب واضح نہیں کریں گے تو یہ معلوم ہی نہیں چلے گا کہ یہ لفظ ہے کیا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اس میں مفہوم کیا اخذ کیا جائے گا. قرآن بالکل کے اندر اعراب کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم قرآن سے مسائل اخذ کرنے میں اعراب کا بڑا خیال رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، قرآن کے اندر سورۃ المائدہ میں آیت آئی ہے، وہاں پر اگر آپ قرآن کی آیت کو پڑھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی قیام کرو صلاۃ کی طرف، کھڑے ہو جاؤ صلاۃ کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کوہنیوں تک. آپ یہاں دیکھ جی لیں فغسلوا وجوہکم، وجوہا یہاں پر آپ کا جو ہے فتحہ آیا ہے، وجوہکم، وایدیکم یہ بھی حالت نصب کے اندر آیا ہے، وایدیکم، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی حکم میں شامل ہیں. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو. تو برؤوسی یعنی کہ رؤوس جو ہے یہ حالت جر کے اندر آیا ہے، سین کے نیچے زیر ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ وَأَرْجُلَ یہ بھی حالت نصب میں آیا ہے. اب آپ اگر اس کو پہچانیں گے، اس کے مفہوم کو قرآن کی آیت کے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دھونے کا حکم فرمایا ہے وہ چہروں کا ہے، ہاتھوں کا ہے اور پاؤں کا ہے. یہ آپ کو اعراب بتاتے ہیں کہ اس کے اندر حکم کیا ہے. اگر آپ یہاں پر وَأَرْجُلِكُمْ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے پاؤں کا مسح کریں. تو صرف ایک حرکت کی وجہ سے اس کے معنی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں. پاؤں دھونے سے پاؤں کا مسح بن جاتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے، ایسی صحیح کئی مثالیں ہیں قرآن کے اندر جو پیش کی جا سکتی ہیں. تو ایسا جی نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے مشکل بنا کے چھوڑ دے جس کے اندر لوگ اختلافات میں پڑ جائیں کہ ہمیں اس کے مفہوم کو کیا اخذ کرنا ہے. قرآن خود بالکل کہتا ہے کذالک انزلناہ حکما عربیہ، ہم نے ایسے ہی ہم نے نازل فرمایا ہے اس کو حکمن عربیہ، یہ مکمل طور پہ جو حکم ہے واضح اور بین ہے، غیر یعنی کہ غیر واضح اور مبہم نہیں ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے غیر واضح اور مبہم نہیں اتارا ہے. اور اگر آپ اعراب کے بغیر قرآن کو لیں یا نقطوں کے بغیر قرآن کو لیں تو یہ واضح نہیں کہلائے گا، یہ مبہم صحیح کہلائے گا.
بلکہ اختلافات کا مجموعہ کہلائے گا، تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ تاریخ غلط ہے اس کی۔ جی۔ اور دیکھا جائے تو زبان پہلے وہ بنتی ہے جو بولی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ جیسے گرامر کی بکس ہیں وہ بعد میں جیسے بنتی ہے، لیکن زبان آلریڈی ہوتی ہے، تو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی زبان بولی جا رہی ہے اس میں اعراب نہ ہو یا گرامر نہ ہو؟ تو یہ جی، تو ناممکن اعراب ہے۔ کے تو بغیر تو آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے عربی ہاں تو زبان کے اندر۔ ہاں، عربی میں گرامر پہلے سے تھی، جب ہی اللہ جی، نے اس میں قرآن نازل کیا، اور تو یہ کہنا کہ یہ بعد میں بنی، یہ بھی ایک طرح سے غلط بات ہے۔ یہ جیسے گرامر اعراب ہو گئی، یہ لغت ہو گئی، یہ اصل جی میں زبان سیکھنے کی سیکنڈری سورس ہوتی ہے، سیکنڈ پرائمری سورس نہیں ہوتی ہے کسی بھی جی زبان کی۔ صحیح۔ پرائمری سورس تو وہی ہے کہ آپ پہلے زبان کے ساتھ بیٹھیں، وہ زبان کا جو علم ہے وہ حاصل کر لیں کہ کس ہوں طرح کی بول چال ہے ان کی۔ یہ اور جو پھر سوچنے کی سیکنڈ بات ہے، اللہ یہ کیوں چھوڑ دے گا یہ شک لوگوں کو؟ اللہ نے تو کہا لا رہے کوئی شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے۔ تو ایک اور میرا ایک سوال ہے کہ جیسے جیسے یہ جو شک پیدا کیا جاتا ہے قرآن کے معاملے میں، اور جو تو اس میں سے ایک ناسخ منسوخ کا بھی ہے، تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا ذکر کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ جو ہے اتنا غلط کانسیپٹ ہے جو، تو ناسخ و مختصراً منسوخ، آپ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں ناسخ و منسوخ کے بارے میں تو سب سے پہلے جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت ہی پیش کر دی جاتی ہے، جس میں جی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها۔ تو آپ دیکھیں سب سے پہلے نسخ کا مطلب سمجھیں۔ نسخ کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو زائل کر کے اس کی جگہ لے لینا، جیسے عربی کی ایک عبارت ہے نسخت الشمس الظلہ، سورج نے سائے کو منسوخ کر دیا، یعنی سورج نے سائے کو زائل کر کے اس کی جگہ لے لی۔ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے اور ناسخ و منسوخ موجود ہے، تو یہ مکمل طور پہ ایک متضاد بات ہے۔ ناسخ اور منسوخ ایک ہی یعنی کہ مکمل طور پہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہو سکتے۔ ناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس نے کسی کو ختم کر کے اس کی جگہ لے لی، یعنی وہ کسی آیت کا قائم مقام بن گئی ایک آیت۔ دوبارہ سمجھیے گا، ناسخ جی اور منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت دوسرے کے قائم مقام بن چکی ہے، بدل کہہ سکتے ہیں۔ زائل کر کے اس کی جگہ آ چکی ہے۔ یعنی جب ہم ہوں کہتے ہیں نا کہ اگر قرآن میں ناسخ منسوخ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ناسخ تھا تو وہ منسوخ کی جگہ لے چکا ہے آلریڈی۔ اب جو قرآن میں ہمارے پاس آیات موجود ہیں، اس اعتبار سے جب میں آپ کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے نظریہ جی موجود ہے نا، اس اعتبار سے سمجھیے گا۔ جو جی کہتے ہیں نا ناسخ منسوخ قرآن میں ہوا ہے، ہوں وہ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ صحیح کیونکہ آپ نسخ کے الفاظ پہ غور کریں کہ نسخ کہتا ہے کہ زائل کر کے کسی کو اس کی جگہ لے لینا، اس کا قائم مقام بن جانا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ تھے، تو اب تو وہ ناسخ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ وہ منسوخ کی جگہ لے چکا ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب قرآن کے اندر ناسخ و منسوخ تو ہو ہی نہیں سکتا اس ہوں ڈیفینیشن کے اعتبار سے ہی، کیونکہ ناسخ منسوخ کی جگہ لے چکا ہے، قائم مقام بن چکا ہے۔ اب قرآن کے اندر جتنا بھی کچھ ہے وہ سب کا سب ناسخ سمجھ لیں کہ اس نے منسوخ کر دیا اس نظریے کے مطابق۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن میں سے کچھ ناسخ منسوخ کیا۔ اس صحیح بات کو آپ سمجھیں۔ میں نے صحیح پہلے جو بیان کیا ہے وہ ان لوگوں کا نظریہ بیان کیا ہے کہ جو کیا مانتے ہیں اس بات کو کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ ہوا ہے، ان کے مطابق تو جو ہوا ہے وہ ہو چکا۔ ناسخ نے منسوخ کی جگہ لے لی ہے۔ اب تو قرآن میں جو کچھ ہے وہ ناسخ منسوخ تو کچھ ہے ہی نہیں، جو منسوخ تھا وہ تو ختم ہو چکا۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن میں سے ناسخ و منسوخ کیا ہے۔ اس بات کو سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں جو آیت آئی ہے وہ صرف اتنی آئی ہے کہ ما ننسخ من آیت، ہم کسی آیت سے منسوخ نہیں کرتے ہیں، او ننسیہا، یا اس کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ فقط اتنا آیا ہے، یہ نہیں آیا کہ ہم قرآن میں سے ناسخ و منسوخ کرتے ہیں۔ اگر یہ آ جاتا تو دلیل بن سکتی۔ وہاں تو یہ اس میں نکیرہ آیا ہے کسی آیت سے، اس میں معرفہ آیا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو قرآن کے اوپر چشمہ کر ہی نہیں سکتے اس آیت کو۔ تو یہ اس بات کے بھی بالکل آپ مجھے اس کو بتائیے کہ اگر قرآن کے اندر ناسخ و منسوخ مان لیا جائے
تو بتائے گا کون کہ ناسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ ناسخ ہے اور یہ اس کا منسوخ ہے؟ کہیں بھی پورے قرآن کے اندر یہ موجود نہیں ہے. کیا اللہ کے رسول سے کوئی روایت ایسی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ بھائی یہ والی آیت جو ہے یہ ناسخ ہے اور یہ جو آیت ہے یہ والی آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ اللہ یہ کے تو رسول بات سمجھ کی نہیں. اللہ کیسے یہ کرے گا؟ قرآن نازل ہوا اور کوئی آیت کو خود یہ جو سورسز آپ مانتے ہیں دین اخذ کرنے کی، ان دونوں سورسز کے اندر یہ چیز موجود ہی نہیں ہے سرے سے کہ وہاں یہ وضاحت کی گئی ہو کہ فلاں آیت ناسخ ہے فلاں آیت منسوخ ہے. تو اب یہ کس کے ثوابدید پہ آپ چھوڑ رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ نے فقہا، علماء، محدثین، آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس مکمل طور پہ یہ اتھارٹی ہے کہ یہ کسی بھی آیت کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آیت ناسخ ہے فلاں آیت منسوخ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محدثین یا فقہا یا علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں آیت ناسخ ہے فلاں آیت منسوخ ہے، آپ اس کو مان لیجئے. تو یہ تو پھر اسی کیٹیگری میں آ گیا. اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کی اتباع نہ کریں. تو اگر آپ نے کام کیا کہ آپ نے فقہا کی بات پہ یہ اعتبار کر لیا کہ فلاں آیت ناسخ ہے فلاں آیت منسوخ ہے، تو ان کو اتھارٹی کس نے دی ہے؟ ان کے پاس یہ کہاں سے اتھارٹی آ چکی ہے کہ وہ کسی آیت کو ناسخ و منسوخ کر دیں؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، غیر متبدل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بیان کو اپنی طرف سے ناسخ منسوخ قرار دینا یہ بہت بڑی جرت ہے، جبکہ ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو ناسخ اور منسوخ قرار دیں. اس کے بعد ایک بات اور ایڈ کر دوں میں یہاں پر، آپ خود دیکھیے کہ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں آیت ناسخ ہے اور فلاں آیت منسوخ ہے، یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی ہے ہمارے پاس؟ ہم یہ بات اس لیے کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ذہنوں میں کہیں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ہی موضوع پر دو آیات مل گئیں آپ کو، ایک ہی موضوع پر، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ والی آیت جو ہے یہ اس سے موضوع ٹکرا رہا ہے آپس میں دونوں کا، یعنی دونوں ایک ہی موضوع پر ہیں اور دونوں میں بہت شدید ٹکراؤ ہو رہا ہے. جو ناسخ و منسوخ کا جو علم ہوتا ہے نا، چاہے وہ روایت حدیث میں ہو یا قرآن کے اندر ہو، وہ بنا ہی اس وجہ سے کہ جو ناسخ و منسوخ کا داعی ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک ہی موضوع پر دو آیات ہیں اور دونوں آیات جو ہیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے اختلاف ہے ان آیات کے اندر. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن میں جو اختلاف ہے لیکن میں نے ناسخ و منسوخ کے علم کے ذریعے اس اختلاف کو رفع کیا ہے، ختم کیا ہے. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ آپ خود یہ قرآن کے اندر پیش کر رہے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا غیر سے ہوتا تو تم اس کے اندر یقیناً اختلاف کثیر پاتے ہیں. ایک طرف تو آپ آیات پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہی موضوع کی دو آیات میں آپس میں اختلاف تھا، میں نے اختلاف کو ختم کیا ہے، اللہ نے اختلاف نازل فرمایا تھا. یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ یہ غیر اللہ کی طرف سے ہو گیا کیونکہ تو اختلاف کثیر ہو گیا. اور کثیر اختلاف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض علماء کے نزدیک کئی آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں اور ان کے ناسخ قرآن میں موجود ہیں. کم سے کم بھی جو تعارض بیان کی ہے علماء نے وہ 5 کی ہے. تو جنہوں نے 5 ہی بیان کی ہے انہوں نے یہ تو ثابت کر دیا نا کہ قرآن کے اندر اختلاف تھا. قرآن کی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہے. ہاں، انہوں نے اختلاف کو رفع کیا ہے، یعنی اختلاف کو رفع کرنے والے وہ ہوئے، قرآن میں انہوں نے اختلاف ثابت کر دیا. تو یہ تو بہت ہی غلط نظریہ ہے بہت غلط نظریہ پیش کرنے کے بارے میں. اور پھر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ اس آیت کو جو پیش کیا جاتا ہے اس میں کہیں قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ تو اس میں نکیرہ کامن ناؤن آیا ہے، من آیات، کسی آیت سے ہم منسوخ کر دیتے ہیں. آپ اس کو قرآن کی آیت پہ چسپا کر ہی نہیں سکتے. اس کا تو مفہوم بالکل الگ ہے، اس کو مفہوم اگر آپ جا کے دیکھیں بالکل الگ ہے. یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، آپ قرآن کے بارے میں پیش کریں کہ قرآن میں ہو کہ قرآن سے ہم لوگ منسوخ کر دیتے ہیں قرآن کی آیت ہو، ایسا کچھ ہے ہی نہیں، نہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا کچھ ملتا ہے. تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے اور یہ صرف ان لوگوں کی شرارت ہے جو قرآن میں اختلاف ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں اختلاف ثابت کریں. جی اچھا سمجھایا آپ نے. اچھا
ایک یہ ہے کہ جیسے جیسے صحابہ کی جیسے قرآن میں جیسے ان کے کتنی تعریف آئی ہے، اور پھر روایات کی کتاب میں اگر دیکھا جائے تو رسول کے انتقال کے بعد جیسے ان کے دنیا سے چلے جانے رحلت کے بعد فوراً جو ہے جھگڑے بتائے جاتے ہیں. یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی جیسے یہ کنٹرڈکشن ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کچھ کہے اور حقیقت میں وہ کچھ اور ہو. تو یہ بھی جیسے ایک میں نے بہت آپ بڑی. کو ایک اشارہ کیا تھا نا اس بارے میں میں نے کیا کہا تھا کہ آپ پہلے یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو لکھوایا کرتے تھے، ان کو یہ جی بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ لکھا ہوا کیا ہے. اس کے بعد آپ اللہ کے رسول کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں یہ ثابت کر دیں کہ وہ اللہ کے رسول کے بعد دین پر قائم نہیں رہ سکے، وہ پھر گئے، حکومت کے لالچ کیسے. میں آ گئے، خلافت کے لالچ میں آ گئے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا پورا پیش کردہ دین جو ہے وہ دھرام سے نیچے گر جائے گا، ختم ہو جائے گی آپ کی بنیاد. یہی بالکل. کام کی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے صحابیوں کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں وہ براہ راست اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے تھے، وہ اللہ کے رسول کی شان میں کوئی عیب نہیں نکال سکتے تھے. انہوں نے اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں عیب نکالنا شروع کر دیے، کیونکہ انڈائریکٹ. لوگ یہ کہیں گے کہ اگر یہ آدمی اچھا ہوتا تو اس کے ساتھی بھی اچھے ہوتے، یہ اس کے ساتھی برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تربیت کرنے والا اچھا نہیں تھا. تو اللہ کے رسول کی شان میں یہ براہ راست حملہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ راستہ اپنایا ہے کہ اللہ کے صحیح. رسول کے ساتھیوں کے بارے میں آپ یہ پروپیگنڈا پھیلا دیں کہ سارے کے سارے جو ہیں مرتد و کافر ہو گئے تھے، وہ حکومت کے لالچ میں آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہا ہے قرآن کے اندر ان کے بارے میں. جی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے بارے میں کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں شدید دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ضمیر جاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی ہے، جوڑ دیے ہیں تمہارے دلوں کو. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے ہو. یہ کن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے؟ یہ اولین جو مخاطب ہیں یعنی کہ صحابہ کرام، ان کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی نعمت سے جو بھائی بھائی بن جاتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کی زندگی حد تک تھا یہ علی آیت کا معاملہ؟ کیا اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہونے والے صرف اللہ کے رسول کی زندگی میں بھائی بھائی تھے، اس کے بعد ان میں شدید اختلاف پھوٹ گئے تھے؟ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی. تو وہاں پر بنو ثقیفہ کے اندر ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں خلافت کے معاملے کے اندر. تو آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ آپس میں بھائی بھائی کیسے بنے؟ اللہ کی نعمت، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اعتراض جاتا ہے. تو اللہ کی جو نعمت سے یہ بھائی بھائی بنے تھے، ان کی نعمت سے بھائی بھائی صرف ایک اللہ کے رسول کی زندگی کی حد تک تھا وہ معاملہ. یہ ہو جیسے ہی اللہ نہیں کے سکتا. رسول ہوا آپس میں بھائی بندی مکمل طور پہ ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ کے رسول کے جو ساتھی ہیں یہ بڑے مضبوط ہیں، طاقتور ہیں کفار کے اوپر. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو خیال رکھتے ہیں، بڑے رحیم ہیں آپس میں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں گواہیاں ہیں. ہم ان باتوں کو مکمل طور پہ چھوڑ کر جو ہے وہ روایات حدیث کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ایک جی اور آیت میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں، میرے ذہن میں آ جی رہی ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، تالیف قلب کر دیا ہے. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ زمین میں جو کچھ ہے اس کو خرچ کر دیتے، آپ تب بھی ان کی دلوں کو آپس میں جوڑ نہیں سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تالیف قلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اتنا انتشار برپا ہو گیا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں جنگ جمل، جنگ صفین یہ بیان کی جاتی ہیں کہ ان کے درمیان اتنا شدید منافرت ہو گئی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ قتل کر دیے گئے.
یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب، ابو بکر، ان کے درمیان شدید عداوت ہو گئی تھی. فاطمہ بنت محمد، انہوں نے 6 مہینے بات نہیں کی تھی. بات نہ کرنے کے بعد اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. شدید مخالفت بتائی جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تالیف قلب کی تھی وہ کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بھائی بھائی بنایا تھا وہ کہاں ہے؟ سب سے جو مضبوط اور قابل اعتماد تاریخ ہے وہ قرآن کی تاریخ ہے. آپ بالکل قرآن کی تاریخ سے پہچانے نا. مصدقا لما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے بارے میں یہ تصدیق کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. یہ میزان ہے. اس کو اللہ تعالیٰ میزان قرار دیتا ہے کہ آپ اس ترازو میں رکھ کے تولیں کہ آپ کی تاریخ بھی صحیح ہے یا غلط تدوین کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ بالکل تاریخ بیان فرما رہا ہے صحابہ کرام کی کہ یہ تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے. اور روایت حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد تو ان کے درمیان منافرت پھیل گئی تھی، شدید اختلاف برپا ہو گیا تھا، اور نوبت یہ آ گئی تھی کہ خون کے پیاسے بن گئے تھے. اور آپ اگر اس واقعات کو پڑھیں نا جنگل جمل اور صفین والے، تو آپ دیکھیں کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو صحابہ آپس میں لڑے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، جی اور جو ہتھے نہیں چڑھے وہ بچ گئے. اگر ہتھے چڑھ جاتے ایک دوسرے کے تو ایک بھی بچ نہیں پاتا، آپس میں خون کیسے پیاسے تھے. دیکھے ذرا آپ کو تاریخ بیان کریں اور اس کو دیکھیں، قرآن ان کے بارے میں تاریخ یہ بیان کرتا ہے. اور پھر آپ موازنہ کریں کہ آپ کس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. ہمارے یہاں حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم تاریخ کو ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ ہم خود وہاں کھڑے ہوئے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. جبکہ آپ بالکل تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں نا، میں آپ کو تاریخ کی کتابوں بتاؤں، یہ تاریخ کی کتابوں کی اپنی کوئی اصل نہیں ہے. آپ تاریخ تبری اٹھائیں، آپ تاریخ کی دوسری کتابیں اٹھائیں، یہ تاریخ صرف اور صرف وہ لکھی گئی ہے جس میں ایک خیالی طور پر تصورات پیش کیے گئے ہیں. بالکل بالکل باتیں تو ایسی نقل کر دی گئی ہیں جن میں کریکٹر خود بنائے گئے ہیں، اور کریکٹر بنانے کے بعد کچھ راوی بھی خود سے بنا لیے گئے ہیں، کریٹ کر لیے گئے ہیں، اور جی ان سے پوری پوری کہانیاں نقل کر دی گئی ہیں. ہاں. اور بڑے افسوس کی لگتا بات ہے کہ یہ ہے راوی کہ جو ہے، ایسا جی لگتا ہے کہ راوی ایک ایک جگہ پہنچ کر سارے مشاہدے کیا کرتا تھا کہ اس نے اس کو یہ کہا، پھر وہ وہاں سے ایک قبیلے سے شام پہنچ گیا، شام سے عراق پہنچ گیا. اتنی جلدی تو ہم اس جدید زمانے میں نہیں پہنچ سکتے جتنی جلدی راوی جو ہے وہ باتیں سننے کے لیے پہنچ جایا کرتا تھا. لیکن آپ اس نے طریقے سے دیکھے کون؟ جی عقیدت نے ہماری حقیقت پر ایسا غلبہ کیا ہے کہ ہم حقائق دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. عقیدت جو ہے صرف اس کی بنا پر حقائق کو چھپا دیتے ہیں. ہمیں صحیح صحیح. عقیدت کر کے حقیقت کو لانا پڑے گا، ورنہ اسی طرح ہم گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کے خلاف کئی آپ کو نظریہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ہاں. اور اب یہ دیکھیں آج کل جیسے اتنی زیادہ عقیدت ہو گئی ہے حدیث یعنی کتابوں سے، روایتی اور یہ تاریخی کتابوں سے، کہ اگر اس کو جیسے کہتے تو فوراً منکر حدیث تو آ جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ تو کہتے ہیں اپنی جگہ، لیکن ان لوگوں کا کیا ہے جو قرآن کے باتوں کو جیسے آیتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، تو وہ کیا منکر قرآن نہیں کہلائیں گے؟ لیکن کوئی نہیں کہتا. آپ دیکھیں ذرا کہ قرآن کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوئی ان کے اوپر نہیں لگتا کہ وہ منکر قرآن ہے. لیکن حدیثوں کا اگر یا روایت کو اگر ذرا سا بھی اختلاف کرو تو فوراً ان کے اوپر لیبل لگایا جاتا ہے. یہ حال ہے عقیدت کا کہ جی قرآن کا تو ذکر ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی اور اللہ تعالی کی کتاب، ان جی دونوں کو مکمل طور پہ ترک کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدر. آپ بالکل. مجھے خود بتائیے، اس پوری دنیا کے اندر آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، جو مجھے ہوں دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے جو ہے اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں. ہوں کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تحریک چلائی جاتی ہے جس میں نہیں. اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو قرآن کے اندر بدترین قسم کا شرک قرار دیا ہے، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، ان کے خلاف کوئی تحریک چل رہی ہے دنیا کے کوئی اندر؟ بڑے لیکن افسوس. آپ یہ دیکھیں کہ گستاخ رسول کے بارے میں آپ کو تحریک مل جائے گی. ہوں عیسیٰ کے جو ساتھی بنے ہوئے ہیں وہ عیسائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے آپ کو بڑی تحریکیں مل جائیں گی. اچھا. دیگر چیزوں کے بارے میں، دیگر شخصیات کے بارے میں آپ کے سامنے تحریکیں آئیں گی. اگر آپ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ کے خلاف بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان جس سے گھٹ رہی ہے، جس کے جی بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ،
وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رحمان کی کوئی اولاد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک اتنا بدترین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے یہاں بیان کر رہا ہے، اور ہمارے بالکل ہاں شرک کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ عقیدت کے نام کے اوپر شرک جو ہے وہ رائج ہے، عقیدت کے نام کے اوپر۔ تو بالکل آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ قدر ہی نہیں کی گئی جسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب تھی اس کی قدر بھی اتنی ہی گھٹا دی گئی ہے کہ ہم دوسری کتابوں کے بارے میں عقیدت رکھتے ہیں، ان کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم جیسے ہی انکار کریں گے ہمیں منکر قرار دے دیا جائے گا، اور دین سے خارج، گمراہ، زندیق، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سے ملقب کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا قرآن کے واضح احکام کو ترک کر دینے والا، انکار کر دینے والا، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، چاہے وہ اپنے ذہن سے ہو یا روایات سے ہو، اس کے بالکل بارے میں ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی لگانے کے لیے حکم ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی وہ قدر کی جسے قدر کرنے کا حق تھا، اور نہ ہی ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وہ قدر کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ہم نے بالکل دونوں کو جو ہے وہ قدر کی ہی نہیں ہے، وہ درجہ دیا ہی نہیں ہے جو درجہ ہمارے پاس مختلف شخصیات کا اور ان شخصیات سے منسوب کتابوں کا ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بالکل بہت بڑا ظلم ہے ہمارے اپنے جانوں پر کیا بہت، ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کیا گیا ہے، یہ تو میں اس کو ایک سازش ہی کہتی ہوں کہ قرآن کو جو ہے بس صرف شارٹ کٹ کے لیے یوز کیا جا سکے، جیسے اس میں سے وظیفے پڑھ لیے یا اس کو سر پہ رکھ لیا رخصتی کے وقت لڑکیوں کی، اور اب تو آج کل قرآن کی ہوا بھی دی جاتی ہے، اور یہ بس کی کیا ہے، یا کسی مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھ لی، یہ کر لیا، بس صرف یہی رہ گیا ہے، اور سمجھ کے اور عمل کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ سورہ یاسین کی ابھی آپ نے جو بات کی ہے تو ایک ہوں آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے سورہ یاسین میں سے ہی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، کہ یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو اس کا ریزن بیان فرمایا ہے۔ عربی زبان کے اندر لام زیر لی آتا ہے ریزن بیان کرنے کے لیے، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ یہ اس کو خبردار کرے جو زندہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سورہ یاسین کس پہ پڑھی جا رہی ہے؟ مردوں پہ پڑھی جا رہی ہے، یعنی زندوں کی کتاب جو ہے وہ مردوں پہ پڑھی جا رہی ہے۔ بالکل یہ لوگوں میں زندگی پیدا کرتی ہے، جن کے نفس مر چکے ہوتے ہیں ان میں زندگی پیدا کرتی ہے، جو اپنے دل کو، اپنے سنائی کو اس کی طرف راغب کرتے ہیں، یہ زندگی پیدا کرتی ہے اس کے اندر کتاب، یہ جی مکمل چھوڑ دی گئی ہے اس کو، اور اس کے صرف اور صرف کام کیا رہ گیا ہے کہ یہ مردوں پہ پڑھی جا رہی ہے، یہ امراض سے شفا قرار دی جا رہی ہے، یہ دلوں کے مرض کی شفا ہے، دلوں میں جو بیماری ہے، دلوں کے اندر جو شرک ہے، جو گندگی ہے، اس سے شفا ہے، اس کو شفا چھوڑ کر یہ فقط جو ہے یہ مریضوں کو پڑھ کے دم کیا جا رہا ہے اس کا۔ بالکل، جبکہ اور آپ لوگ کو نیکیاں، بتا دیں اور یہ کلمات کی ادائیگی، اس بات کو یاد رکھیں کہ فقط کلمات کی ادائیگی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ زبان سے کچھ کلمات کی ادائیگی کر رہے ہیں تو یہ کبھی بھی آپ کا کوئی سمجھ لیں کہ اس سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، بالکل آپ اسباب اختیار نہیں کریں گے، جب تک تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر صرف قرآن پڑھنے سے انقلاب برپا ہو جاتا تو اللہ کے رسول صرف قرآن پڑھ دیتے۔ قرآن کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے، جب قرآن کے مطابق عمل کرنے کے بعد آپ کسی چیز میں تبدیلی لا سکتے ہیں، تو فقط قرآن کو زبان سے پڑھ کر کسی مرض کی دوا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کھانا نہیں کھائیں اور یہ سورۃ الکوثر 5 دفعہ پڑھ لیجئے آپ کا پیٹ بھر جائے گا، تو یہ نادانی والی بات ہے، اس کو کوئی بھی عقل والا قبول نہیں کرے گا۔ لیکن جب ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ دوا مت لیجئے اور آپ اتنی مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کر لیجئے اپنے اوپر، یہ صحیح ہو جائے گا۔ کووڈ میں ایسے ایسے نسخے آئے ہیں، تو بڑے آپ دیکھیں کہ بہت اس کو ہم افسوس کی قبول کر بات لیتے ہے ہیں، اسے ہم بالکل قبول کر لیتے ہیں، جبکہ دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا وہاں پر ہم اسباب کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا عالم میں اسباب ہے، اسباب اختیار کرنے کے بعد ہی نتائج برآمد ہوں گے۔ اگر آپ اسباب اختیار نہیں کریں گے نتائج برآمد نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب صرف فقط پڑھ لینے سے آپ نتائج برآمد نہیں کر سکتے جب تک عمل نہ کریں اس کے اوپر۔ بالکل بالکل، چلے بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا، اور آپ نے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو کچھ کلیریفیکیشن ہوئی ہوگی جو غلط فہمیاں ہیں قرآن کے بارے میں،
اور آپ نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہی امید کرتے ہیں کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں. تو آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے اس سے متعلق؟ تو پھر ہم اپنا پروگرام پہ پیغام تو میرا جو شروع سے آپ کی کبھی شروع سے سیشن ہی کر شروع رہے ہیں. دوسری پیغام یہی ہے کہ اصل یہ ہے کہ آپ قرآن کے مطابق اپنے اعمال جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو قرآن کے مطابق اپنے اعمال بنائیں. یہ نہ عمل ہو کہ قرآن سے ہٹ کر ہم دیگر باتیں سن کر یا دیگر جو ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں اس کے مطابق ہم لوگ اپنے اعمال جو ہیں وہ بنانا شروع کریں یا بالکل اپنے تصورات نظریات قائم کریں اور وہ بالکل جو ہے وہ قرآن کے متضاد ہوں. قرآن کے متضاد نہیں ہونا چاہیے. قرآن جو ہے ہمارا میزان بننا چاہیے. قرآن سے ہم تولیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن کو تول رہے ہوتے ہیں. قرآن نہیں تولا جاتا، میزان کو تولا نہیں جاتا، میزان سے تولا جاتا ہے. بہت قرآن اچھی بات. مستقل ہے کہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کرے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو پہلے سے موجود باتوں کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ غلط ہے. پہلے آپ قرآن میں دیکھیں قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے، اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ یہ رہنمائی کیا اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. کیا یہ بھی ایسی ہی بات لکھی ہوئی ہے جیسے قرآن کے اندر ہے؟ اگر لکھی ہوئی ہے تو صحیح ہے. اگر وہ قرآن کے متضاد ہے تو ہمیں مکمل طور پر اس کو ترک کر دینا ہے. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے صحابہ کے بارے میں جو قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں اور روایت حدیث کے اندر کتنا آپ دیکھیں کتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہزاروں صحابہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. یہ جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ، قرآن اس کے بالکل رد کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے قرآن کے خلاف ان روایات کو پیش کرتے ہیں اور بلکہ ان روایات کا ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل قرآن کی آیات کی تعویلات مختلف کر کے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو بات تھی یہ دنیاوی حد تک نہیں تھی یا کچھ اور معاملات اس میں پیش کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. آپ قرآن کو جی میزان بنائیں، قرآن آپ کو ہر موقع پر رہنمائی کرے گا. بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے. چلے پھر اجازت چاہتے ہیں آپ سے. ٹھیک اوکے، ہے، اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.